जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं, दम हवा की मौज है, रम के सिवा कुछ भी नहीं। गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को मगर शम्मा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। राज हस्ती राज है जब तक कोई महरम न हो, खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। ज़ायराने काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। हम आप तक पहुंचते हैं हर दिन हर सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक। आज भी हम आप तक ये अपना जो मनपसंद प्रोग्राम है जिसे आप मिल बैठ के फैमिली के साथ देखते हैं, ये लेकर हाजिर खिदमत है। यही उम्मीद, यही आरज़ू कि आप सब बखैर आफियत होंगे, बसेहत व सलामत, खुश व खुरम जहाँ कहीं भी होंगे आबाद होंगे। और यही उम्मीद करते हैं कि आज भी आप हमारा साथ बराबर 9 बजे तक देंगे इंशाअल्लाह। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में शर्फ मेज़बानी हमें हासिल रहेगा। मैं रहूँगी आपकी मेज़बान इकरा आखून और प्रोग्राम में शरीक मेज़बान की हैसियत से ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं ताबिश? बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा जनाब क्या हाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। सिलसिलाए रोज़ व शब नक्श गरे हादसात, सिलसिलाए रोज़ व शब असल हयात व ममात। नाज़रीन, हर रोज़ हर दिन किसी न किसी तरीके से किसी न किसी अहमियत का हामिल होता है, यकीनन। लेकिन ये बात भी सच है, इस बात में भी हकीकत है कि कुछ दिन ज़्यादा ही ख़ास होते हैं और आम तौर पर उसकी वजह ये होती है कि कोई अहम शख्सियत उस दिन पैदा हुई होती है। नाज़रीन, उस दिन गुड मॉर्निंग जे&के चीज़ अमिच ऑडियंस है, हालांकि सोचे ज़्यादातर कशर, मगर अगर आपका जो शगफ़ है वो उर्दू ज़बान से है, उर्दू अदब से, उर्दू शायरी से है, तो आप इस बात से भी बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि आज उस अजीम शख्सियत, उस अजीम शायर की यौम पैदाइश है जिन्होंने अपनी शायरी से रूहों को बेदार किया। जी हाँ, मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलमारूफ अल्लामा इकबाल के हवाले से। और 9 नवंबर को उन्हें यौम इकबाल मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और एक ऐसे शायर, एक ऐसे अदीब, एक ऐसे फ़लसफ़ी जिन्हें शायरी मशरक़ भी कहा जाता है, जिन्होंने वाकई में, जैसा कि मैंने कहा, कि रूहों को बेदार किया। क्यों? बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। और जिस तरह से आपने कहा कि आज के दिन की एक ख़ास अहमियत है कि आज यौम इकबाल मनाया जा रहा है, न सिर्फ हम बर सग़ीर में बल्कि पूरी दुनिया में इसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। आज के इस मखसूस दिन पर हम देखेंगे जगह जगह तक़रीबात का अहतमाम होगा। इसी सिलसिले में कई जो खूबसूरत मजलिसों से आरास्ता होंगी, कई महफिलें आरास्ता होंगी, तो वहाँ पर कई इकबाल शनास भी मौजूद होंगे, रिसर्चर, स्कॉलर्स, और हमारी तरह कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद होंगे। बिल्कुल। इकबाल को समझने की कोशिश करेंगे। आपको
آپ نے اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی، حالانکہ ناظرین آپ لیکن اقبال کو سمجھنا، حالانکہ یہ صرف ہمارے جیسا کہ اقرا نے بالکل صحیح فرمایا، صرف کوشش انسان کرتا ہے، باقی ان کو سمجھنا، ان کو بہت ہی ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا، اس میں کافی عرصہ لگتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس کو سمجھنا مجھے لگتا ہے بہت کم ہے. بالکل صحیح بجا فرما رہے ہیں آپ، لیکن اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں سمجھے. سکتے. بالکل دیکھیں ہم نے اپنے ذہنوں میں اس طرح کا خاکہ بنایا ہے کہ اقبال کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن جس شاہین کو اقبال جس شاہین سے مخاطب ہے، جب اس شاہین تک ہی بات نہ پہنچے تو میرے خیال سے جو وہ کلام ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا. جو اسکیچ ہم نے بنایا ہے اس میں رنگ بھرنے کا کام ہم ہی کر سکتے ہیں. اور آج کے دن چونکہ کئی سارے شعراء ہیں، کئی سارے فلسفی آئے، لیکن اقبال کو اقبال کیا چیز بناتی ہے، کس طرح سے مختلف ہے. آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا. جو حالانکہ جو علامہ اقبال کا جو ابتدائی سفر تھا، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 9 نومبر 1867 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی پڑھائی، اس کے بعد یورپ کے. بہرحال وہ جو سفر ان کا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن ان کا جو ادبی سفر رہا ہے جس نے محمد اقبال کو علامہ اقبال بنا، اس پر بھی ہم مزید بات کریں گے. ہم سب سے پہلے ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں، وقفے کے اس پر مزید اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال. جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ آج 9 نومبر ہے اور بر صغیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آج یوم اقبال ہم منا رہے ہیں. یہ دن آپ سب کو بہت مبارک. اور جس طرح سے ہم بریک سے پہلے ہی عرض کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں اس طرح کا اسکیچ بنایا ہوا ہے کہ اقبال کو سمجھنا آسان نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ان کا کلام ہے، جو انہوں نے نوجوانوں کے نام بھی کیا تھا، جس میں روحانیت کا پیغام ہے، جس میں خودی کا پیغام ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچتا. دیکھیں میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اقبال کو اقبال کیا بناتا ہے. خیالات ہم سب کے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ خیالات کا آسمان ہوتا ہے، زمین نہیں. لیکن جو اقبال کی شاعری ہے، ان کا جو کلام ہے، ان کا صرف آسمان ہی نہیں بلکہ ان کی زمین بھی، یعنی اس کو زمینی سطح پر ابلایا بھی جا سکتا تھا. مگر اس پر ہم سب کی توجہ نہیں جاتی. ہم ان کا کلام اس دن کو یاد کر کے پڑھتے ضرور ہیں، محفل آراستہ کرتے ہیں، وہاں ان کا کلام پڑھتے ہیں، لیکن جو ایسنس ہے وہ کیا ہے؟ ان کو ہم بطور فلسفی جانتے ہیں، بطور شاعر جانتے ہیں، مگر بطور سوشیولوجسٹ نہیں جانتے، بطور اکنامسٹ نہیں جانتے، بطور ایجوکیشنسٹ نہیں جانتے، بطور پولیٹیکل سائنٹسٹ ان کو نہیں جانتے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور جیسا کہ ہم علامہ اقبال کی جو ادبی زندگی ہے اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اکثر یہ شعر ان کا سنا ہے جو اکثر ہر کسی کی زبان پہ ہوتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا. حالانکہ ان کے کلام میں آپ خودی میں انہوں نے اتنا زور دیا ہے، صرف اسی شعر میں نہیں بلکہ جو باقی شعر ہے وہ یہ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ. یا ایک اور جگہ فرماتے ہیں غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں خودی کو انہوں نے اتنا انفلوئنس کیا ہے، خودی سے انفلوئنس کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ اپنے آپ کو سمجھے، سیلف ریئلائزیشن کرے، سیلف امپورٹنس کو سمجھے اور اپنی جو ذات ہے اسے زمین سے بالائے تر لائے، بہت اوپر لائے. اور جیسا کہ آپ نے کہا نا شاہین کے اس کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یعنی انسان جو ہے وہ صرف زمین کے ساتھ ہی نہ لگا رہے، اس کی جو پرواز ہے وہ کافی اوپر ہونی چاہیے اور اوپر سے امپاور کرے. رائٹ، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کی جو شاعری تھی، چونکہ برصغیر میں تو ان کی اردو شاعری کی وجہ سے کافی زیادہ جانا جاتا ہے، لیکن مفکرین یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی پرشین پوئٹری ہے اس کا کافی اثر رہا. بلکہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے، حالانکہ بہت کم لوگوں کو اس بات سے واقفیت ہوگی کہ ان کا جو میجورٹی جو کلام، میجورٹی جو مجموعہ کلام ہے وہ پرشین میں ہے، اردو سے زیادہ، کیونکہ اب برصغیر میں اردو سے وہ زیادہ مشہور و معروف ہے، تو اسی لیے ہم علامہ اقبال کو زیادہ تر اردو کے ساتھ ہی منسلک کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ریولیوشنری میسج جو ان کی پوئٹری کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے. جی بالکل. اس بات پہ میں یہ ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرنا چاہوں گی کہ اسی طرح سے انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہوئی یوم اقبال پر ہی. تو ایسے میں جو
ईरान ममलिकत ईरान है, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया हुआ था ईरान में, तो उसके बाद जो वहाँ के सदरे जो ममलिकत थे उन्होंने लोगों को खिताब करके ये कहा कि जो इकबाल का ख्वाब था ना ईरान का, वो उसकी जो ताबीर है वो ये आज का ईरान है। तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो उनकी पोइट्री किस कदर उन पे असरअंदाज हुई, किस कदर वो इन्फ्लुएंशियल थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज हम मज़ीद इस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम तक अहम जानकारी पहुँचाते हैं मौसम और शाहराओं के हवाले से। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा यानी NH44, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और मुगल रोड सभी शहरों पर सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है। प्रोग्राम के आगाज़ कशर बात वातना आज तुझ अमुक एहतमाम कोर्मुत एजाज राह हिंद बेहतरीन तो खूबसूरत आवाज़ मज वलियो बोजो यह बात तम पत करना तुहज मुलाकात अजकिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान सत तो रूजियो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। बांग द्राया सांग माखी सत्यारा मोशे बांग द्राया सांग माखी सत्यारा राज गोबरो गर्ज यखना बत चकारा मोशी बांग द्राया सांग माखी सत्यारा मंज अथदार बेनिचे छे मोल छी डोग डोग पका सूर फल मोर गर गर यखना चथारा फल मोर गर गर यखना चथारा मोशे राज गोबरो गर्ज यखना बत चगारा मोशे बांग द्राया सांग माखी से प्यारा मोशे आज के आसक पन्ने वतन याद है दो दो कड़ा आज के आसक पन्ने वतन याद है दो दो कड़ा तच आस माज छारा यति छारा आस
ماج ژھاران ییٚتہِ ژٕ ژھاران موج چھے راج گوٚبرو گر ژٕ یِکھ نان بتہٕ ژےٚ گاران موج چھے بانگہِ درٛایا ژانٛگہِ ماکھٕے ژےٚ پیاران موج چھے یام شہرات بتہٕ چھِ بانن تام چھُکھ درمن یِوان یام شہرات بتہٕ چھِ بانن تام چھُکھ درمن یِوان پوٚت کُٹھِس منٛز مژ ناد لایان موج چھے پوٚت کُٹھِس منٛز مژ ناد لایان موج چھے راج گوٚبرو گر ژٕ یِکھ نان بتہٕ ژےٚ گاران موج چھے بانگہِ درٛایا ژانٛگہِ ماکھٕے ژےٚ پیاران موج چھے دگ چھےٚ ماجن گگ أنٛدرٕ کِنۍ چھِکھ گٔمٕتۍ ساگر نظیٖر دگ چھےٚ ماجن گگ أنٛدرٕ کِنۍ چھِکھ گٔمٕتۍ ساگر نظیٖر تب سنیومُت چھُکھ ونان کس شانہٕ تراوان موج چھے تب سنیومُت چھُکھ ونان کس شانہٕ تراوان موج چھے راج گوٚبرو گر ژٕ یِکھ نان بتہٕ ژےٚ گاران موج چھے بانگہِ درٛایا ژانٛگہِ ماکھٕے ژےٚ پیاران موج چھے ژےٚ پیاران استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے این کے میں گڈ مارننگ جے این کے آپ دوردرشن کی کشر چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ڈی ڈی کشر اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ جتنی بھی نشریات اور خاص طور پر گڈ مارننگ جے این کے کہیں بھی اور کبھی بھی دیکھ سکیں جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ آج ہم علامہ اقبال کے کلام کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے یوم اقبال کے حوالے سے بات کریں گے اور اسی حوالے سے ہم نے مہمان کو بھی دعوت دی ہے آپ کے ہمارے مہمان کون ہیں آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے تجارتی وقفہ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے کشمیر ایک نام
ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے این کے پروگرام کے آغاز میں ہی ہم عرض کر رہے تھے کہ آج یوم اقبال ہے، اور آج ہم بھی اس پروگرام کے ذریعے سے اقبال کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے اس وقت بنفس و نفیس اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی ہم یوں کہیں اقبال شناس ہی ہیں۔ پچھلے تقریباً 20 سالوں سے وہ درس و تدریس کے عمل کے ساتھ منسلک ہے۔ کشمیر یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت پروفیسر وہ اس وقت درس و تدریس کے عمل کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کے علاوہ انہیں کئی زبانوں پر دسترس حاصل ہے، پرشین زبان پر بھی، کشمیری اردو زبان پر بھی، اور جو اس میں ورک ہے انہوں نے وہ ٹرانسلیٹ بھی کیا۔ اس حوالے سے ان کی کئی کتابیں منظر عام پر بھی آئیں، اور ساتھ میں ان کا جو ریسرچ پیپر ہے انہیں مختلف ممالک میں پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ ایران گئے اور یہ جرمنی گئے، یہ قطر گئے، تو وہاں پر ان کو جو ریسرچ پیپر ہے ان کا اپنے خیالات جو ہے ان کا اظہار کرنے کا موقع ملا انہیں۔ تو میرے خیال سے آج کے اس پروگرام میں جو اقبال کی شخصیت کی جہتیں ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم انہی سے۔ میری مراد ہے پروفیسر مفتی مدثر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت استقبال اس پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ ذہن میں چونکہ آج کا موضوع ہے، میرے خیال سے یوم اقبال کے تعلق سے ہی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں، اور جس طرح سے میں عرض کر رہی تھی بحیثیت طالب علم ہم ان کی جو مختلف ان کی شخصیت کی جہتیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل میں میرے خیال سے میں آپ کا جو انٹروڈکشن اس میں انصاف نہیں کر پائی۔ چاہتی ہوں کہ جو آپ کی زندگی کا آغاز ہے کیسے ہوا، اور پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ رہا، اور جو انگلش ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت آپ پروفیسر پڑھا رہے ہیں، پچھلے 20 سالوں سے درس و تدریس کے عمل کے ساتھ منسلک ہیں، کس طرح سے وابستگی ہوئی؟ جی، میں تقریباً 20 سال سے وہاں کشمیر یونیورسٹی میں انگریزی ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہا ہوں، اور سری نگر میں ہی میری پیدائش ہوئی۔ پھر اسکول میرا برن ہال تھا، پھر امر سنگھ کالج گیا، پھر کشمیر یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ جوائن کیا۔ اس کے بعد پھر وہیں سے پی جی بھی کیا اور پی ایچ ڈی بھی کیا، اور اس کے بعد 1 سال مجھے جرمنی جانے کا موقع ملا، وہاں پہ پوسٹ ڈاک میں نے کیا۔ اور مگر انگریزی کے ساتھ ساتھ جو میرا رجحان اور میرا انٹرسٹ جو تھا وہ کچھ اور زبانوں میں بھی تھا، جیسے فارسی عربی زبانیں میں نے اچھی طرح سیکھی، اور اردو ساتھ ساتھ پڑھتا رہا، اور اسی اثنا میں پھر جو ہمارا مشرقی ادب ہے اورینٹل لٹریچر، اس میں نے کچھ کام کیا، اور کشمیر کی کچھ مایہ ناز شعراء کا میں نے ان پہ کام کیا۔ طاہر غنی کشمیری جو ہمارے بہت بڑے فارسی شاعر ہیں، ان کا میں نے انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ترجمہ کیا، اور اسی طرح سے کشمیری زبان کے جو بڑے شاعر ہیں محمود گامی، ان کا بھی انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا، اور وہ کتابیں چھپ کے منظر عام پہ آ گئی ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ایک معیاری جو پبلشنگ ہاؤس ہے پینگوئن رینڈم ہاؤس، اس نے پبلش کیا۔ تو اس طرح سے ان شعراء کا تعارف جو ہے وہ ایک آپ سمجھیے ایک انٹرنیشنل سطح پہ ہوا۔ بالکل صحیح، اور ان شعراء کے حوالے سے جو بھی ہم بات کریں گے، ٹرانسلیشن جو آپ نے بکس کی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ حالانکہ آپ کی جو باقی زبانوں پہ مہارت ہے، اردو پہ، پرشین پہ، اس کے بعد پھر انگریزی کا انتخاب، اس کے لیے کوئی خاص وجہ؟ نہیں، انگریزی تو شروع سے پڑھی تھی، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا تھا، پھر گریجویشن میں بھی ایک سبجیکٹ انگلش تھا، مگر یہ بات ہے کہ یہ جو بقیہ زبانیں ہیں ان میں میری ذاتی دلچسپی تھی۔ اچھا، اور انگریزی میں کس کی دلچسپی تھی؟ انگریزی میں یہ تھا کہ انگریزی کا ایک رجحان ایسا تھا اس زمانے میں کہ کہا جاتا تھا کہ بھائی اگر انگریزی پڑھے گے تو زندگی میں آگے چلنے کے مواقع بہتر ہیں۔ تو وہ ویسے صحیح بھی ثابت ہوا کہ جتنے مواقع، حالانکہ آج تو مسائل کچھ اور ہیں، مگر اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ کی انگریزی میں ایک اچھی ڈگری ہوتی تو آپ کی
کریئر میں آگے جانے کے مواقع جو تھے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک ایسا بھی زمانہ ہم پہ گزرا ہے یا ابھی بھی ہم شاید اس دور میں ہیں کہ جب اگر کسی شخص آسان انگلش پہ بات کر رہا ہے یا انگریزی میں اس کو دسترس حاصل ہوتی ہے تو اس کی طرح ایک کمپلیکس ہوتا ہے انسان کو، ایک انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے، احساس کمتری ہوتا ہے کہ امش میں خود زیادہ یہ مغلوب قوموں کی نشانی ہے جی کہ جب وہ کسی جو غالب قوم ہوتی ہے اس کی زبان، اس کی کلچر، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس سے وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ اوکے، تو میرے خیال میں اب اس میں تھوڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ ایسا سمجھا جاتا تھا کہ آپ انگریزی میں بات کریں تو دوسرے آدمی پہ کچھ جیسا روب جیسا پڑ جاتا ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے، بڑا اسٹرانگ امپریشن۔ ہاں، مگر میرے خیال میں اب وہ ایک بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ونکس فخر محسوس سپدان اگر اس کشر پٲٹھی ہیکو اصل پٲٹھۍ کتھ کٔرِتھ یا اردو پٲٹھۍ ہیکو اصل پٲٹھۍ پنٕنۍ خیالاتن ہُنٛد اظہار کٔرِتھ، تو تھوڑا سا ہے بھی، مگر میرے خیال میں آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب ہماری قوم میں جو ایک بیداری پیدا ہوگی اور یعنی صحیح معنوں میں ہم پڑھے لکھے ہو جائیں گے، پھر یہ زبانوں کا امتیاز جو ہے یہ مٹ جائے گا اور کوئی انفیریئر کوئی سپیریئر زبان نہیں رہے گی۔ اب پروفیسر صاحب آج کے دن کے مناسبت سے بات کریں گے۔ آج یوم اقبال ہے، جس طرح سے ہم عرض کر رہے تھے آغاز میں ہی، تو آج کے اس دن پر چونکہ میں عرض کر رہی تھی جیسے کہ آج بھی اقبال پوری طرح سے ہمارے یہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں انٹروڈیوس نہیں ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یہی خاکہ بنا ہے کہ اقبال کو سمجھنا مشکل ہے، اور اس کے زد میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اقبال کو سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے اس دن پر ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ اقبال کو ہم کس طرح سے سمجھیں، کیسے جانیں؟ یہ جو آپ نے بات کہی کہ اقبال کو سمجھنا مشکل ہے، یہ واقعہ ہے، ایسا بالکل درست ہے، کیونکہ اقبال کو سمجھنے کے لیے بہت سی چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ پہلے آپ کے پاس زبان پہ دسترس ہونی چاہیے، اردو زبان میں پہ دسترس ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے اقبال ایک ایسے مفکر اور ایسے شاعر ہیں کہ انہوں نے ایک زبان میں نہیں لکھا ہے، یعنی انہوں نے کئی زبانوں میں لکھا ہے۔ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے، شاعری انہوں نے اردو میں اور فارسی میں بھی لکھی ہے، اور جہاں تک ان کی نثر کا تعلق ہے، نثر انہوں نے انگریزی میں اور اردو میں لکھا، اچھا، اور فارسی میں صرف شاعری کی۔ تو تین زبانیں، تو اگر آپ بالکل اچھی طرح سے گہرائی کے ساتھ اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تین زبانوں کا ہونا تو لازمی ہے۔ مگر اب ہر ایک انسان سے ہم یہ تقاضا تو نہیں کر سکتے، یہ مطالبہ تو نہیں کر سکتے کہ اس میں ایسی دسترس ہو، زبانوں پہ ایسی مہارت ہو، تو یو ہیو ٹو بگن سم ویئر۔ اور میری نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ انگریزی زبان تو وہ جانتے ہیں، تھوڑی سی اگر وہ توجہ اردو کی طرف کر دیں تو اقبال کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اتنا وہ مشکل کام نہیں ہے کہ انسان کر نہیں پائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تھوڑی لگن ہو، تھوڑی محنت ہو، اور زبانوں کو اور ادب کو جس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح کا تقاضا ہے وہ ہو، تو انشاءاللہ وہ اقبال کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر پروفیسر صاحب یہ کہتے ذہنس مز کہ تہ دپو کہ اگر شخص فار ایگزامپل اگر ہم آپ کی بات کریں تو یہ کہ اگر شخص یم زن انگلش کا انتخاب کورمت ایز اے سبجیکٹ اور ایز اے لینگویج، پتہ علامہ اقبال کو سمجھنا کیا یہ انصاف ہو؟ کیا سہ ہیکیا پتہ پنہ پرسپیکٹو یا اگر ہم آپ کی بات کریں یس زن تہ ایریا آف انٹرسٹ روٗدمُت کت پٲٹھۍ چھُ پتہ سوئچ گوٚمُت ٹو علامہ اقبال بینگ انگلش پروفیسر؟ دیکھیے، ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری آب و ہوا جو ہے وہ مشرقی ہے۔ میں چاہے انگریزی پڑھوں، چاہے میں مغرب کا کوئی پڑھوں، ہماری جو خمیر بنی ہے، جو ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارا کلچر ہے، وہ سارا کا سارا جو اوریئنٹل ہے۔ بالکل۔ تو یہاں پہ اقبال کو سمجھنا اور اقبال کے کلام کو سمجھ کر اسے متاثر ہونا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کافی آسان ایز کمپیئر ٹو دی ویسٹ۔ جی، بلکہ ہمارے لیے مشکل تو ہے یہ ہے کہ ہم شیکسپیئر کو سمجھیں، ہاں، کیونکہ ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو کانٹیکس ہے وہ ہم سے بالکل الگ ہے۔ اقبال کو سمجھنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک بات میں یہ کہوں گا، دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ میلانات رکھے ہوتے ہیں وہ اس کو اسی طرف لے جاتے ہیں جہاں پہ اس کا الٹیمیٹلی اس کا منزل مقصود ہوتی ہے، وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔
تو اگر آپ میں ایک لٹری سینسیبلٹی ہے اور آپ میں ایک خواہش ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ کے لیے 2-3 زبانیں سیکھ لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایز اٹ از ہم 2-3 زبانیں سیکھ ہی لیتے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ اس میں ایک اس سطح پہ آ جائیں کہ ہم وہ اعلیٰ ادب جو ہے یعنی جہاں پہ اقبال کا ادب ہے اس کو اعلیٰ ادب کہتے ہیں, وہاں تک رسائی ہو جائے اور اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ ہم وہ پڑھ سکیں. اس کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے, ورنہ زیادہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اقبال صرف فلاسفر نہیں تھے, اقبال صرف شاعر نہیں تھے, اقبال سوشالوجسٹ بھی تھے. انہوں نے سماجی ایشوز کو بہت قریبی سے دیکھا اور اس حوالے سے بات بھی کی اپنے کلام کے ذریعے سے. پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی تھے. نیشن اسٹیٹ کے تعلق سے جب بات کی تو کہا کہ پولیٹکس, سوسائٹی اور ریلیجس ان کی یکجہتی کے تعلق سے انہوں نے بات کی, تب ایک اچھے نیشن اسٹیٹ کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. اب میں یہ بتائیے گا, جب ہم کنٹمپریری ایشوز کے تعلق سے بات کرتے ہیں, اقبال اینڈ کنٹمپریری ایشوز, تو کیسے ہم اقبال کے ان کلام کے تناظر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت وسیع موضوع ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اقبال جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک کثیر الجہت شخصیت تھی, ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھی. انہوں نے طبع آزمائی بہت ساری ڈسپلنس میں کی. شاعر تو وہ بائی نیچر تھے ہی, فلسفے میں ان کی ٹریننگ تھی اور لکھا بھی انہوں نے فلسفے پہ بہت. مگر اس کے علاوہ جو معاصر مسائل تھے اس زمانے میں, خصوصاً ہم بات کر رہے ہیں یہ 1920-1930 کی, یہ زمانہ جو تھا یہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا بر صغیر میں, اور اس میں اقبال نے جو ہے وہ انٹروین کر کے اس میں کچھ زبردست انسائٹس دیے. اور جیسے آپ نے کہا کہ صرف وہ ایک ہی ڈسپلن سے وہ مفقود نہیں ہے, بلکہ کئی جو ہیں ڈسپلنس اس کے تحت آتے ہیں. اس میں اقبال نے اپنے آراء کا اظہار کیا, اور پھر آگے چل کے پتہ چلا کہ یہ دیدور شخصیت تھی. جیسے اقبال نے خود کہا بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا, تو وہ دیدور جو تھے وہ اقبال خود تھے. اور صحیح فرمایا آپ نے کہ کئی ایسی جہتیں ہیں جن پہ ابھی بھی ہم اقبال سے سیکھ سکتے ہیں. البتہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ اقبال کے پورے کلام کو, ان کی پوری فکر کو سامنے رکھیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بالکل صاف طور پتہ لگتا ہے کہ یہ اس زمانے کے ساتھ خاص ہے. مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی جو افادیت ہے اور جن کی جو معنویت ہے وہ زمانے کے تغیر سے ختم نہیں ہو جائے گی. وہ آج بھی ایسی ہی ریلیونٹ ہے. جی پروفیسر صاحب, اس سلسلے کو ہم اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے, لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا یہاں پر کمرشل وقفے کے لیے. ناظرین محترم, ہم رکتے ہیں کمرشل بریک کے لیے اور آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے. گڈ مارننگ JNK میں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر مفتی مدثر, جو کہ ڈپارٹمنٹ آف انگلش یونیورسٹی آف کشمیر میں بحث پروفیسر تعینات ہے, اور آج ہم یوم اقبال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس اردو روزنامہ ہے, اور اردو روزنامہ سے پہلی خبر, اسمبلی کا پہلا اجلاس اختتام پذیر, 5ویں اور آخری روز بھی ہنگامہ آرائی, شور شرابہ, الزامات و جوابی الزامات کی نظر. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ ہے, اور اس سے بھی ہم اہم 2 سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. پہلی یہ, نیو ہیلتھ پالیسی ول ایڈریس ہیلتھ کیئر نیڈز آف رورل جموں اینڈ کشمیر, چیف منسٹر. اور ایک سرخی سے اخبار سے, MLA بانڈی پورہ ارجز گورنمنٹ ٹو چینج ایگزسٹنگ گورنمنٹ جاب ویریفیکیشن پالیسیز. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر, 132 کشمیری یوتھ وزٹ تمل ناڈو ایز پارٹ آف یوتھ ایکسچینج پروگرام 2024. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, DC سری نگر انوگریٹس کریئر لانچ اینڈ سٹارٹ اپ شو کیس ایونٹ ایٹ بینکویٹ ہال. جی مقامی اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے, اور کھیل شائقین کے لیے خبر, عاقب نبی کی خطرناک گیند بازی, جموں کشمیر نے میگھالیہ کو 7 وکٹوں سے شکست دی. جی میرے پاس بھی آخری انگریزی روزنامہ, اور اس سے بھی 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر, چیئرمین NCTE وزٹ گورنمنٹ
کالج آف ایجوکیشن سری نگر ایویلویٹس کوالٹی آف ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز. اور اسی اخبار سے ایک اور آخری سرخی ڈی ڈی سی کپوارہ ریلیزز ایویلویشن اسٹڈی رپورٹ آن SMAS. جی آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے، یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور ود پیپل عنوان کے تحت اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے: ڈسپائٹ اسٹرنجنٹ میجرز نارکوٹک ٹریڈ ریمینز انچیکڈ اینڈ کنٹینیوز ٹو کنزیوم یوتھ. So law enforcing agencies and civil society must wage war collectively against the menace in Kashmir. جی بہت شکریہ اقرا. ناظرین، نوم اقبال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اپنے مہمان سے. ہمارے مہمان ہیں مفتی مدثر، جو کہ ڈپارٹمنٹ آف انگلش میں پروفیسر یونیورسٹی آف کشمیر میں. پروفیسر صاحب، ہم بات کر رہے تھے علامہ اقبال کے حوالے سے، اور ہم نے زندگی کے مختلف جو پہلو تھے ان کی، جیسا کہ اقرا بھی کہہ رہی تھی کہ وہ فلاسفر بھی تھے، بیسکلی ان کے بہت سارے سٹیجز آف لائف تھے. تو بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم آپ سے یہ نہ جانیں کہ ان کی جو سٹیجز ہے ان کا انسیپشن کہاں سے ہوا، کس سٹیج میں وہ کس پہلو کے حوالے سے بات کریں. کیونکہ ایسا ایک چیز بحثیت بر صغیر ہم نے علامہ اقبال کو صرف ایک اسلامی شاعر کی نظر سے دیکھا ہے. دیٹ از وائی وی کنیکٹ ود ہم، حالانکہ ان کے بہت سارے پہلو ہیں. تو بڑی اچھی بات ہوگی، بڑی بہتر بات ہوگی کہ اگر ہم جو ان کی سٹیجز آف لائف ہے اس سے ہمیں آراستہ کریں. جی، جیسا آپ نے فرمایا کہ سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. 1877 مانا جاتا ہے کہ ان کا ایئر آف برتھ. تو ابتدائی تعلیم انہوں نے سیالکوٹ سے ہی حاصل کی، اور ان کی خوش قسمتی رہی کہ ان کو ایک بڑا مشفق اور بڑا قابل استاد ملا جن کا نام سید میر حسن تھا. میر حسن، جی بالکل. انہوں نے ان کو فارسی، عربی، اردو کی بہت اچھی تعلیم دی. پھر وہیں پہ ایک لوکل اسکول تھا، اسکاٹ مشن اسکول، اس میں انہوں نے داخلہ کیا. اس کے بعد پھر وہ لاہور آئے، اور لاہور میں انہوں نے پھر فلسفے کی تعلیم حاصل کی. مگر یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر اقبال کی زندگی کا ہمیں دیکھنا ہو کہ کون سا ایک ایسا موڑ تھا جس نے اقبال کو اقبال بنایا. جی. تو میرے خیال میں جو اقبال اسکالرز ہیں ان کا وہ اس بات پہ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ وہ ان کا یورپ کا سفر تھا. اچھا. جی. اقبال نے شاعری اس سے پہلے ہی شروع کی تھی. یعنی 1900 کہا جاتا ہے کہ سال 1900 میں انجمن حمایت اسلام کا ایک سالانہ جلسہ لاہور میں ہوا تھا. اس میں اقبال نے اپنی نظم نالہ یتیم پڑھی تھی، بڑے ترنم کے ساتھ پڑھی تھی، بڑی رقت آمیز اپنے لہجے میں، جو ان کا ایک خاص لہجہ تھا اس میں پڑھی تھی. اور اس سے جو لوگ تھے اتنے متاثر ہوئے کہ لوگ رونے لگے. اور خواجہ حسن نظامی جو ایک بہت بڑی شخصیت تھی، وہ اٹھے اور انہوں نے امامہ اپنا اتار کے اقبال کے سر پہ باندھ دیا. سب سے بڑا اعزاز. جی. تو اس کے بعد وہ اس سالانہ جلسے میں وہ اپنی نظمیں پڑھتے رہے. مگر جو ان کا ٹرننگ پوائنٹ جس کو ہم کہیں گے زندگی کا، وہ تھا وہ جب وہ یورپ گئے. اس ٹائم انہوں نے فلسفہ پڑھ لیا تھا. جی، یہاں پہ پڑھ لیا تھا. مگر وہ 1905 میں 1905 میں وہ یورپ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں، وہاں پہ فلسفہ پڑھتے ہیں. اور ایک استاد تو ان کے، جو میں نے کہا کہ ان کے ابتدائی زمانے کے استاد میر حسن، مگر ایک اور استاد ہے سر تھامس آرنلڈ جن کا نام. سر تھامس آرنلڈ. جی. وہ پہلے علی گڑھ میں تھے. مگر یہ اقبال کی ہی خوش قسمتی تھی کہ جب اقبال لاہور آئے تو وہاں پہ ان کو سر تھامس آرنلڈ کی سرپرستی حاصل ہوئی. اینڈ اٹ از سیٹ کہ انہوں نے ارینج کیا ان کا کیمبرج جانا، اور وہاں پہ انہوں نے داخلہ لیا. تو وہاں پہ جب وہ گئے تو وہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، فلسفے کے بڑے استاد مانے جاتے تھے، جان میکٹیگرٹ بہت بڑے استاد تھے، ان سے اقبال کو شرف تلمذ حاصل ہوا. اور کہا جاتا ہے کہ اقبال از دا اونلی پرسن ایز فار ایز وی نو جنہوں نے 1905 سے 8 تک یعنی 3 سال کے عرصے میں 3 ڈگریاں حاصل کی. جی. ایک تو انہوں نے 3 ڈگریاں 3 سال میں. جی. ایک تو انہوں نے کیمبرج میں فلسفی کی ڈگری حاصل کی، اور پھر میونک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی حاصل کی. جرمنی یونیورسٹی میں انہوں نے ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا کے نام سے. یعنی وہ مقالہ انہوں نے انگریزی میں ہی لکھا تھا، اسی مقالے کو وہاں پہ سبمٹ کیا میونک یونیورسٹی میں، اور پھر وائوا وغیرہ فیس کر کے ان کو وہ ڈگری حاصل ہو گئی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بیرسٹری بھی کی لنڈن میں. تو یہی وجہ ہے کہ جب اقبال وہاں سے یورپ سے واپس آئے تو یہاں پہ انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا ایز اے بیرسٹر. جی. تو
اس میں وہ اب آپ کا جو سوال ہے کہ اس سٹیجز کی کیا کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تو پہلے جو ان کا سٹیج تھا یورپ جانے سے پہلے، اس میں قومیت کے جو یہ مضامین ہیں ان کی شاعری میں زیادہ دیکھے جاتے ریفلیکٹ ہوتا ہے، بالکل. مگر ٹرننگ پوائنٹ میں نے اس لیے کہا کہ وہاں پہ جب وہ مغرب میں رہے تو ان کی مغرب کی تہذیب کو سمجھا، اس کی فکر کو سمجھا اور اس کو اخذ کیا. اور پھر جو بڑا مفکر ہوتا ہے وہ خیالات کو سطحی طور نہیں دیکھتا، وہ ان کو جذب کر لیتا ہے، بالکل. اور جو اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کے ساتھ جب وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ پھر دور رسیدہ ہوتے ہیں. تو اقبال نے بھی اس 3 سال کے عرصے میں بہت غور و فکر کیا. بلکہ ایک بات تو یہ بھی کہی جاتی ہے اقبال کے بارے میں کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ شاعری کرنا چھوڑ دیں گے. شاعری کرنا، جی، یعنی بالکل ابتدا میں اگر وہ فیصلہ لے لیتے تو اقبال نہیں ہوتا. بالکل. تو پھر ان کے دوست جو تھے انہوں نے ان سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نہیں کرو. انہوں نے بولا نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی سیریس کام ہے، سنجیدہ کام ہے، میں کوئی سنجیدہ کام کرنا چاہتا ہوں، سنجیدہ فکر کے بارے میں کچھ. کہا نہیں، اب اس کے بارے میں چلو مشورہ کرتے ہیں آپ کے استاد سر ٹامس آرنلڈ سے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو بولا یو شوڈ نیور ڈو اٹ، یو شوڈ کنٹینیو ٹو رائٹ. تو پھر اقبال نے انہی کا مشورہ مان لیا اور لکھتے رہے. تو جب وہ یورپ سے واپس آئے تو ان کی فکر جو تھی وہ بہت میچور ہو چکی تھی. اس کے بعد جو ان کا ایک جو شاعری تھی وہ مقصدی شاعری تھی، پیامی شاعری تھی. اور اس میں انہوں نے کئی مضامین اور کئی مسائل جو ہیں ان کا اس میں ذکر کیا. اب 1-2 باتیں میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. ان کے ایک دوست سے سید سلیمان ندوی صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ بہت اچھی بات کہی تھی اقبال کے بارے میں. کہا تھا کہ اقبال کی شاعری کا اصلی جوہر فلسفے اور تخیل کی آمیزش ہے، کہ مصالحانہ آمیزش. اسی چیز کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کا جو تھاٹ ہے پوئٹیکلی میڈیٹڈ تھاٹ ہے. اس کو اور اگر وضاحت کی جائے اس کی تو یہ کہا جائے گا بیک وقت اقبال ایک زبردست مفکر بھی ہیں، بہت بڑے مفکر بھی ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں. اور ان کا طرۂ امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے بڑی شاعری اور بڑی فکر میں ایک امتزاج پیدا کیا، اس میں ایک سنتھسس پیدا کیا. اور پھر اس پہ وہ کاربند رہے اور وہ جو نظریہ تھا ان کا، اس کو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے، وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ انسان کے بارے میں، کہ انسان کا اس دنیا میں جو ہے وجود کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں ان کے جو باقی جو ہے جیسے کنسپٹس ہیں، تصورات ہیں، خودی کا جیسے ہم بات کرتے ہیں، تو خودی کا جو ہے وہ اسی سے نکلتا ہے کہ وہ ایک انسان کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں. مگر یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے. اچھا پروفیسر صاحب، چونکہ آپ نے علامہ اقبال کے جو یورپ کے سفر اس کو قرار دیا کہ وہ ان کی زندگی کا ایک موڑ بن گیا، ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، حالانکہ جو علامہ اقبال کو لقب ملا سر محمد اقبال، اس کے حوالے سے وہ جو نائٹ ہوڈ ملا اس کے حوالے سے، اور جو لقب ملا علامہ اقبال، 2 لقب ملے، علامہ بھی اور سر بھی، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے. سر کا جو ان کو خطاب ملا تھا وہ 1922 میں غالباً یہ کاوش ہوئی تھی کہ انہوں نے جو کام کیا ہے نائٹ ہوڈ دیا جائے. اس وقت ہندوستانی کو دیا بھی جاتا تھا، کئی سارے لوگوں کو دیا گیا. مگر اس میں ایک اہم بات جو ہے، جو اقبال کی شخصیت کا ایک بہت زبردست پہلو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انگریزوں نے اقبال کو یہ کہا کہ ہم آپ کو نائٹ ہوڈ دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں تب تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ آپ میرے استاد کی بھی عزت افزائی نہ کریں. وہ استاد جنہوں نے اس کو اسکول میں پڑھایا تھا، وہی سید میر حسن. تو انہوں نے جواب میں پوچھا کہ بھائی اس نے کیا کتابیں لکھی ہیں؟ تو اقبال نے کہا انہوں نے مجھ کو لکھا ہے. کتنی بڑی بات، انہوں نے اقبال کو بنایا. جی، انہوں نے مجھے بنایا. استاد قوم کا معمار ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا. جی، تو علامہ تو ہم ویسے اقبال کو کہتے ہیں، علامہ کا مطلب یہ عربی لفظ ہے، بہت بڑا عالم.
تو یہ تو پھر جب اقبال کی شہرت ہوئی اور ان کے علم کا چرچا ہوا اور لوگوں نے ان کو پڑھا تو لوگوں نے کہا کسی نے حکیم الامت کا لقب دیا، کسی نے علامہ کا لقب دیا، تو یہ تو بات کی بات ہے۔ میرے خیال سے جو دلچسپ گفتگو کا سلسلہ ہے یہ ہم اسی طرح سے آگے ضرور بڑھائیں گے، لیکن فی الحال ایک بریک ضرور لیں گے۔ ایک کمرشل وقفہ آیا چاہتا ہے ناظرین محترم، ہم بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے۔ کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جین کے۔ یوم اقبال ہے آج، اور ہم بھی اس پروگرام میں کوشش کر رہے ہیں جو اقبال کی شخصیت کے مختلف جہتیں ہیں ان کو سمجھیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں جو مہمان تشریف فرما ہے پروفیسر مفتی مدثر صاحب، جو پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے کشمیر یونیورسٹی میں۔ بات چیت کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، چونکہ جب آپ نے اس بات کا ذکر چھیڑا کہ اقبال نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی وہ یورپ میں حاصل کی، کیمبرج یونیورسٹی میں حاصل کی۔ اقبال کا ایک اور سفر رہا یورپ کی، اور جب ابھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا تو مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے انہیں موقع دیا گیا کہ وہ لنڈن جائیں، اور بھی کچھ ٹیمز تھی ان کے ساتھ، اور بھی کئی سارے بڑے اسکالرز تھے۔ تو یورپ، وہ لنڈن سے پیرس گئے، پیرس سے وہ روم گئے، روم سے اس کے بعد ایجپٹ گئے، ایجپٹ کے بعد وہ فلسطین گئے اور پھر واپس آئے۔ تو ان کا جو بیٹا تھا جاوید، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بابا میرے لیے گراموفون لے کر آئیے گا، چونکہ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ابھی پلک جھپکتی ہی ساری چیزیں حاضر ہوتی ہے، ابھی بچے نے کہا نہیں تو ساری چیزیں حاضر ہو، تو تب یہ چیز اس طرح سے میسر نہیں ہوتی تھی۔ گراموفون تو نہیں لے کر آئے، لیکن اقبال نے جاوید کے نام ایک میسیج لکھی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ وہ صرف جاوید کے نام میسیج نہیں تھی، وہ تمام نوجوانوں کے نام میسیج تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، خودی کی ریئلائزیشن ہو، اور ساتھ میں جو آپ کے ڈیزائرز ہیں، وانٹس ہیں، ان پر آپ کو آنا چاہیے، ان پر کنٹرول کرنا۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آپ اس کچھ بھی میں نہیں بہت کچھ حاصل کریں، تو یہ ایک آفاقی پیغام انہوں نے نوجوانوں کے نام دیا۔ جب ہم آج کے نوجوان کو دیکھتے ہیں اور پھر اقبال کے کلام کو پڑھتے ہیں، اقبال کے کلام کو ڈیکوڈ کرنا میرے خیال سے آج کے نوجوان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ جس طرح سے آپ نے بھی وجہ فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں وہ زبان سیکھنی ہوگی، زبان کا درست ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ گہرائی تب وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بتائیے گا آج کا نوجوان، اگر یہ آفاقی پیغام ہوگا ہماری طرف سے اب نوجوانوں کے لیے، اقبال کیا کہنا چاہتے تھے؟ اقبال بہت کہنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ جاوید اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری عمر تب 7 سال کی تھی جب میں نے ان سے وہ نظم کا نام بھی جاوید نامہ ہے۔ نہیں، جاوید نامہ نہیں، وہ جاوید کے نام، جاوید نامہ ان کی ایک الگ تصنیف ہے، فارسی تصنیف، تو اس میں یہی اشعار جو ہیں مقام عشق میں اپنا مقام پیدا کر، پھر وہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اقبال جو ہے ان کو بہت توقعات ہیں نوجوانوں سے، اور کئی اپنی نظموں میں انہوں نے نوجوانوں کی طرف مخاطب ہو کے یہ کہا ہے کہ مگر ساتھ میں افسوس بھی کرتے ہیں کہ لہو مجھے رلاتی ہے جوانوں کی تناسائی، کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ جو ہمارے وراثت جو تھی، علمی وراثت، اس کو چھوڑ کے لوگ کبھی مغرب زدہ ہو رہے ہیں۔ یعنی اقبال خود مغرب میں رہے مگر مغرب زدہ نہیں رہے، یعنی بار بار، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک مضمون کی طرح ایک ان کی شاعری میں یہ بات ابھرتی ہے کہ چونکہ میں اگرچہ مغرب میں رہا مگر مغرب زدہ نہیں بنا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور ایک جگہ بھی فرمایا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، جی بالکل۔ زمستانی ہوا میں گرچ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، یعنی میں لندن میں بھی صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے سحر خیزی کرتا تھا۔ تو نوجوانوں کے لیے اقبال نے بہت کچھ لکھا ہے، اور جو ان کا پیغام تھا کہ حرکت کا پیغام،
یعنی یہ حرکت جو ہے یہ قلب کی حرکت بھی ہے اور شعور کی دماغ کی حرکت بھی ہے. یعنی خودی کا فلسفہ اگر آپ سمجھیں اس کا نچوڑ یہی ہے کہ انسان کو منجمد نہیں ہونا ہے, اس کو ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں جانا ہے, بلکہ ایک پائہم, ایک مسلسل ایک اس میں گردش میں رہنا ہے اور حقیقت کی تلاش میں رہنا ہے اور اونچائی کی طرف بڑھتے رہنا ہے. یعنی اقبال کا جو فلسفہ عشق ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہنچ گئے اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بس میری ڈیسٹینیشن ہے, تو وہی آپ کی موت ہے. تو نہ شناسی ہنوز کہ شوق بمیرت ز واصل چیز حیات دوام سوختن ناتمام. یہ فارسی شعر ہے اقبال کو کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی نہیں معلوم کہ ہنوز تو نہ شناسی ہنوز کہ شوق میرت ز واصل, شوق جو ہے, ڈیزائر جو ہے وہ وصل سے, یونین سے مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. چیز حیات دوام یعنی ابدی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ سوختن ناتمام, to keep on burning eternally. That means to keep on seeking, to keep on seeking, to keep on moving. Whether you reach anywhere is not important, but you have to move on. کہ اگر کوئی چیز حاصل ہو جائے تو پھر اس کا وہ جو عشق وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز نہ ملے تو اس کی تلاش میں انسان تلاش, اور ان کا جو کنسپٹ ہے کہ انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں منازل رکھے ہیں وہاں پر بھی ایک پائہم, ایک مسلسل انسان کا جو ہے وہ ترقی ہوتی رہے گی. اور اس کی ہمیں شواہد باقی شعراء میں بھی ملتے ہیں. رومی سے اقبال نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو رومی کا پیغام جو ہے نوجوانوں کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ رومی کو پڑھو, رومی کو سمجھو, تو بھی ہے اسی لیے قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. یعنی ایک شعر ہے ان کا, بہت زبردست شعر ہے. ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار, ایک بحر پر آشوب پر اسرار ہے رومی, تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. تو کہہ رہے ہیں کہ میں رومی کو فالو کر رہا ہوں کیونکہ رومی جو ہے وہ قافلہ شوق کا سالار ہے. اور نوجوانوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ رومی کو پڑھو, اس کو سمجھو, وہاں پہ آپ کو وہ عشق کا پیغام ملے گا, حرارت کا پیغام ملے گا, جو جد و جہد مسلسل اور پائہم ہے اس کا پیغام ملے گا. آپ نے پروفیسر صاحب رومی کے حوالے سے بات کی. علامہ اقبال کا جو ایک پہلو ہے وہ صوفیزم کے حوالے سے بھی ہے, یا میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ان کا جو یہ ایک پہلو ہے کہ ہم برصغیر میں لوگ انہیں ایک اسلامی شاعر کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ جو اسلامی شاعری ان کی تھی اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے, اور چونکہ انہوں نے صوفیزم کے حوالے سے بھی بہت کچھ, اس کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالی. یہ بھی ایک بہت ایسا موضوع ہے جس پہ بہت وقت چاہیے مختصر کرنے کے لیے, مگر مختصر میں یہ کہوں گا کہ اقبال کا جو ٹیمپرمنٹ تھا نا وہ ابتدا سے ہی صوفی ٹیمپرمنٹ کے آدمی تھے, اور اس میں ان کے والد صاحب کا بہت زبردست اثر تھا. شیخ نور محمد جو تھے ان کے والد صاحب تھے, انہوں نے جیسے ان کی تربیت کی تھی تو ایسا صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک صوفی منش آدمی ہے. اور اقبال نے جو اپنی پی ایچ ڈی لکھی تھی وہ بھی صوفیزم پر ہی ہے, ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا, بیسیکلی اٹس اے ہسٹری آف صوفیزم, پرشین صوفیزم. مگر وہاں پہ ون آف دا تھنگز دیٹ ہیپن ود اقبال, جو ان کی فکر میں انقلاب آیا, وہ اجمی تصوف کے مخالف ہو گئے. جی, اس کو وہ پھر اجمی تصوف کا انہوں نے نام دیا. اور جو ان کی پہلی تصنیف تھی, یعنی ان کی میجر جو ان کی رائٹنگ تھی, اسرار خودی, یہ فارسی مثنوی ہے جو 1915 میں غالباً شائع ہوئی تھی. اس میں انہوں نے پہلی بار خودی کا فلسفہ جو ہے سیکرٹس آف دی سیلف, جی سیکرٹس آف دا سیلف, تو نکلسن نے اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا کچھ عرصے بعد. اور اقبال نے پہلی مرتبہ یہ جو خودی کا فلسفہ ہے اس کو اسرار خودی میں بیان کیا. پھر آگے چل کے اور بھی کچھ مسئلے رموز بے خودی باقی جو ان کا کلام ہے اس میں بھی یہ خودی کی بات ہے. مگر فار دا فرسٹ ٹائم اسرار خودی میں جو انہوں نے بات کی, اے نیو کنسپٹ آف سیلف, ہی گیو اے نیو کنسپٹ آف سیلف. اس کو میں سم اپ کروں گا کیا, وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ جو تصوف کا غلبہ ہے, یعنی جو تصوف کی جو فکر ہے اس میں ایک چیز پہ جو زیادہ فوکس دیا جاتا ہے وہ ہے خودی کو مٹانا, خودی کو ختم کر دینا. وہ کہتے تھے نہیں یہ صحیح بات نہیں, سیلف لیس ہونا. وہ کہتے تھے یہ صحیح بات نہیں ہے, بلکہ خودی کو مضبوط کرنا ہے.
یعنی خودی کا جو فلسفہ ہے اقبال میں وہ یہ ہے کہ خودی کو مٹانا نہیں ہے بلکہ خودی کو مضبوط کرنا ہے. مگر یہ خودی جو ہے وہ ایگو کی طرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ وہ انا نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. یعنی ایسا سمجھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو جوہر اصلی ہے, جو ایسنس ہے, وہ بھی ایک خودی ہے. یعنی نکلسن کو جب وہ لکھتے ہیں, جب نکلسن کے ساتھ ان کی یہ ہوتی ہے خط و کتابت, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی جو اصلی یعنی ذات باری جو ہے وہ بھی ایک انڈیویجول ہے, وہ بھی ایک خودی ہے, اور انسان کی خودی جو ہے وہ اسی خودی سے نکلی ہے. اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جتنا خدا کے نزدیک انسان ہوگا اتنی اس کی خودی مضبوط ہوگی, اور جتنا وہ خدا سے دور ہوگا اتنی اس کی خودی جو ہے وہ کمزور ہوگی. تو خودی کا جو فلسفہ جو تھا وہ یہی, جیسے میں نے کہا, حرکت جو ہے اور عمل پائہم اور انڈیویجویلٹی کا ایک نیا کنسپٹ تھا جو مستعار تھا, جس پہ اثر تھا کافی لوگوں کا, کافی فلسفیوں کا. مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے اس کو ایک سنتھسائز کر کے ایک نئی جوش اور نئے ولولے کے ساتھ لوگوں میں بیان کیا. اور کئی آپ کو اس کی ایسی مثالیں ملیں گی ان کی شاعری میں جہاں پہ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ خودی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور نفس کو ختم کرنا, خودی کو ختم کرنا اس کے غلط معنی لیے گئے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مٹا دے, بلکہ یہ ہے کہ انسان کائنات میں اپنا مقام, صحیح مقام سمجھے. یہ ان کا تو اقبال شناس ایسے ہیں جو اس تعلق سے, خودی کے تعلق سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو خودی کا ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں ایسی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ وقت پر چوز کر سکیں, اور وہ جو آپ چوز کر رہے ہیں اس کا آپ کو احساس ہو. تو کچھ ایسے مفکرین ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ دراصل خودی کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا, چونکہ میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ آج جگہ جگہ اس طرح کے اجتماعات ہوں گے جہاں پر کئی ریسرچرز ہوں گے, کئی اسکالرز ہوں گے, اور کوئی ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اس میں حصہ لیں گے. ہمارے یہاں کشمیر یونیورسٹی بھی شاید وہاں بھی آج کے اس خصوصی دن پر اس طرح کی تقریب کا اہتمام ہوگا. کیا بتائیے گا کہ کس طرح کی تیاری ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پر کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کے لیے اقبال کو سمجھنا شاید آج غالباً پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اس سیمینار میں حصہ لے رہے ہیں, پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کس طرح کی تیاری. جی, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اقبال جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں, ان کی امپورٹنس ہے. البتہ جو اقبال ڈے ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص دن کو جب منایا جاتا ہے تو لوگوں کی توجہ جو ہے اس طرف مبذول ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اقبال کی کئی ساری جو جہتیں ہیں ان کی شخصیت کی, ان کی فکر کی, ان میں سے ایک اہم جس کو کرنا چاہیے, یعنی جو ان کی ایک پہلو ہے ان کی فکر کا, وہ یہ ہے کہ جو اقبال نے روایت اور جدت کے بیچ کا جو راستہ دکھایا تھا. جی, تو ایک طرف اقبال جو تھے وہ روایت سے کٹے ہوئے نہیں تھے, مگر وہ قدامت پسند بھی نہیں تھے. اور اس کا آپ کو جگہ جگہ پہ جی ان کا یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ جو ہے کتاب, اس میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے یعنی اسلامی جو بنیادی عقائد ہیں, بنیادی افکار ہیں, ان کی نظر میں ہی پوری جو ہسٹری ہے, انسانی ہسٹری, انسانی تاریخ اور فلسفہ جو ہے اس کی تعبیر کی تھی. تو میرے خیال میں ان دو چیزوں کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے کہ روایت کے ساتھ ہمارا رشتہ نہ ٹوٹے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم قدامت پسندی اور لٹرلزم ہمیں اس طرح سے وہ کھا نہ جائے کہ پھر ہم جو ہے وہ سوچ کے دریچے دروازے بند کر دیں. تو اقبال کی یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور بار بار ان کی کلام میں ہمیں اس کی نشاندہی ملتی ہے. جی, حالانکہ یہ بات تو ہمیں آغاز میں ہی کرنی تھی لیکن مختصراً ہی کرتے ہیں کہ اور سب سے بڑا جو تعلق علامہ اقبال سے وہ کشمیر سے ہے. جی, بالکل بالکل, اس کے بارے میں مختصراً بتائیں کیونکہ ہمارے پاس 1 منٹ ہے. جی, اقبال کا ایک مشہور شعر ہے, تنم گلیز خیابان جنت کشمیر, کہ میرا جسم جو ہے وہ کشمیر کے خیابانوں میں سے ان میں سے ایک گلاب ہے.
تنم گلیز خیابان جنت کشمیر دل از حریم حجاز و نواز شیراز است. اور میرا دل جو ہے وہ حجاز ہی ہے، مکہ مدینہ کا ہے، مگر میری شاعری جو ہے وہ ایران کی ہے. بہت خوب. آپ دیکھیے 3 چیزوں کو انہوں نے جمع کیا ہے. بالکل. اور اقبال کشمیر بھی آئے تھے اپنی کسی کیس کے سلسلے میں، اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے اس نے ان کو زبردست متاثر کیا، مگر ساتھ ہی جہاں پہ جو کشمیریوں کی حالت زار تھی اس زمانے میں اس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے. بالکل. تو کشمیر تو آپ کو جگہ جگہ پہ ملے گا. بالکل. اور جب یہاں سے واپس گئے تو لوگوں سے خطاب کیا اور کچھ ایسے لائرز کو موٹیویٹ کیا کہ وہ کشمیر جائیں، اور جو تب شخصی راج کے دوران جیلوں میں بند تھے ان کا کیس لڑے. تو بہت بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے ذریعہ خیالات سے ہمیں آج کے اس دن پر نوازا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام میں آپ برابر ہمارے ساتھ 9 بجے تک بنے رہے. میرے خیال سے تابش کے ذہن میں اقبال کا کوئی شعر ضرور ہوگا جس سے یہ کنکلوڈ کرنا چاہیے. جی بالکل کنکلوڈ کریں گے. وہ یہ کہ چونکہ ہم نے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ آپ نے جوانوں کے، علامہ اقبال نے جوانوں کے حوالے سے بھی بات کی. وہ یہ تھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیریں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بہت خوب بہت خوب. ناظرین محترم، اسی شعر کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام سے رخصت چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر سے لے کر آئیں گے آپ کی کمن پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.